अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ख़ास तौर से बेबे जी की आंखों में कई डरे हुए सवाल थे। क्या बात है खबरे, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? कोई नई मुसीबत गले ना पड़ जाए? मैंने उन्हें अपने साथ लगाते हुए कहा, फ़िक्र ना करें बेबे जी, अब कोई नई मुसीबत नहीं पड़ेगी। अब शायद मुसीबतें टलने का वक्त आ गया है, आप बस दुआ करें। उनके खुश्क होंठ दुआया अंदाज में हिलने लगे। मैं उन्हें दीगर घर वालों के साथ ऊपर छोड़ आया। शायद उन हालात में ये जो खुशगवार करवट महसूस हो रही थी उसका सबब बेबे जी ही थी। बेबे जी का प्यार ही तो मुझे यहाँ कीकरा वाली के उस घर में खींच लाया था। और फिर अनवरे की बीवी के सर से ओढ़नी यूं सरकी थी जैसे दस्ते कुदरत ने किसी राज पर से पर्दा हटाया हो। जब सब ऊपर चले गए तो हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अनवरे की चारपाई को अनवरे समेत उठाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया। अनवरे से मेरा पहला सवाल यही था कि शहवार का कीमती हार उसके पास कैसे आया। मैंने नीले रंग वाला क्लिप उसकी आंखों के सामने लहराते हुए 3 बार ये सवाल पूछा। एक पक्के और ढीठ मुजरम की तरह अनवरे ने ऐसे किसी भी हार से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। बहरहाल उसने अपनी जोजा का हेयर क्लिप ज़रूर पहचान लिया था। अनवरे की बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी तक उसे भी इस बात का पता नहीं है कि क्लिप में ये नीला नगीना कहाँ से आया है और किसने लगाया है। मगर अनवरे की इस लाइल्मी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए ये बात करीबन साफ़ हो चुकी थी कि शहवार का हार अनवरे के पास मौजूद रहा है और ये हार उसने अपने घर की एक नमकदानी में छुपाया हुआ था। देहात में नमकदानी या लूनदानी लकड़ी के उस मुस्ततील डब्बे को कहा जाता था जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह के लिए छोटे छोटे खाने बने होते हैं। मेरे 2-3 ज़ोरदार ठोकरों की वजह से अनवरे के मुंह से खून रिसने लगा और वो कर्राह रहा था। मैंने कहा, देख अनवरे, तू पहले की तरह सुल्तानी गवाह बन जा। उस रात मेरे घर में मेरे बीवी के साथ जो कुछ हुआ है वो बता दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझे पुलिस के रूबरू भी सुल्तानी गवाह बना दूंगा। अनवरे ने खून थूकते हुए कहा, मैं सच कहता हूँ चौधरी खावर, इस बार तुम्हें बड़ी सख्त गलत फहमी हुई है। तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या तू इस बात से इनकार करता है कि तूने नीले रंग वाला हार घर की नमकदानी में रखा था? कुछ देर तजब्जुब में रहने के बाद वो बोला, नहीं, ये बात सही है। मुझे ये हार एक सुबह अपने घर की छत पर पड़ा हुआ मिला था। मेरा ख्याल था कि ये आर्टिफिशियल गोल्ड है, किसी मेले वगैरह से ख़रीदा गया होगा। फिर भी मुझे शक था, मैंने उसे घर में छुपा दिया। अब वो हार कहाँ है? मैं उसे गुजरांवाला ले गया था, वहाँ एक सुनयारे को दिखाया, वो सोने का निकला। मैंने बेच दिया। दरअसल मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तुझे पता नहीं चला कि हार में एक नग नहीं है? मैं कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मेरी बीवी ने नमकदानी में यह हार देखा था और उसने हार में से कोई नग वगैरह निकाला है। मैंने सुनयारे को हार बेचते हुए उसमें नग की खाली जगह ज़रूर देखी थी। तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि तू इस हार के मालिक का पता करे? मैंने सोचा तो था, मगर फिर मेरी ज़रूरत ने मुझे मजबूर कर दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि ये हार तेरे घर की छत पर क्यों फेंका गया और किसने फेंका? उन दिनों ही मेरी बीवी का कत्ल हुआ था। क्या तेरा ध्यान उस वारदात की तरफ नहीं गया? वो कराहते हुए बोला, मैंने बताया है ना कि मैं काफ़ी दिनों तक इसे आर्टिफिशियल गोल्ड ही समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये असली है। तुझे सब पता है अनवरे, और तू अब भी सब कुछ जानता है लेकिन बताना नहीं चाहता। तैमूर ने उसके सर पर पेशावरी चप्पल की ठोकर मारते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी जान भी ले लोगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बाकायदा रोने लगा। एक अजीब सी मायूसी मेरे रगो पै में उतरने लगी। कुछ देर पहले उम्मीद की जो किरण रोशन हुई थी वो नाउमीदी की तारीकी में डूबती हुई महसूस हुई। बहरहाल हम अनवरे से पूछताछ में लगे रहे। इस दौरान में हमने 1-2 बार उसे सीधा करके पानी भी पिलाया। रात पिछले पहर यूं लगा कि अनवरे की हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई है। फिर उसके मुंह से 1-2 सवालों के उल्टे सीधे जवाब भी निकले। दुरुस्त कहते हैं कि इंसान बड़ी पेचीदा शय है, उसके अंदर का हाल जानना बहुत बहुत मुश्किल होता है। वो अनवरा जो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था, सुबह करीबन 4 बजे के करीब सब कुछ मान गया। 2:30-3 बजे के करीब तैमूर के हाथों ज़बरदस्त फेंटी खाने के बाद उसने जुज़वी तौर पर इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो जानता है कि नीले नगों वाला हार सोने का है और उसका ताल्लुक़ मकतूला शहवार से है।
آدھ گھنٹے بعد وہ یہ بھی مان گیا کہ شہوار کے قتل میں چودھری عزیز کا ہاتھ ہے، اور 4 بجے کے لگ بھگ وہ سب کچھ تسلیم کر گیا۔ تب تک اس کی حالت بہت پتلی ہو چکی تھی، مسلسل الٹا لٹکے رہنے سے اس کا چہرہ نیلگوں ہو گیا تھا، ایک آنکھ سوج کر تقریباً بند ہو چکی تھی، ناک اور منہ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ تیمور نے پلاس کی مدد سے اس کے پاؤں کی 2 انگلیاں قریب قریب کچل کر رکھ دی تھیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے زوروں سے خود کو انورے سے منوایا تھا۔ ایک اسٹیج ایسی آئی کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح فر بولنے لگا۔ اب ہم نے اس کے منہ میں سے خون آلود کپڑا نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اس کی زبان روانی سے چل رہی تھی، تاہم وہ ابھی تک الٹی چارپائی کے ساتھ الٹا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور پوچھا، جب تم گھر میں گھسے تھے تو کیا وقت تھا؟ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بولا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ بس فیاض ہی تھا، اور وہ باہر کھڑا رہا تھا۔ جب تم نے شہوار کو دبوچا تھا تو اس نے شور مچایا؟ نہیں جی، بی بی جی اس وقت نیند میں تھیں، اور وہ ایک بار پھر بلند آواز میں رونے لگا اور روتے روتے بولا، میں بے قصور ہوں جی، میری بی بی جی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بیر نہیں تھا، وہ تو میرے چھوٹے بچے سے بڑا پیار کرتی تھی، میں نے تو بس چودھری عزیز کا حکم مانا، میں نہ مانتا تو وہ مجھے برباد کر دیتا۔ آپ سب جانتے ہو ہم نوکروں کے لیے حکم نہ ماننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تیمور نے اس کے سر پر ٹھوکر رسید کی۔ وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح چلایا۔ تیمور پھنکارا، تیری صفائیاں ہم بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں پوری تفصیل بتا، تو نے شہوار بی بی کو کیسے مارا اور پھر سمینہ کی جان کیسے لی؟ وہ ایک بار پھر زور و شور سے نفی میں سر ہلانے اور واویلا کرنے لگا، میں نے اس کو نہیں مارا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے تو کئی ماہ سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اسے کس نے مارا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس کا اشارہ سمینہ کی طرف تھا۔ وہ بڑی کلاس کا گنڈا تھا، مگر مچھ کی طرح ڈھیٹ اور لومڑی کی طرح شاطر۔ 2 گھنٹے پہلے تک وہ شہوار کے قتل سے بھی اسی طرح انکار کر رہا تھا، مگر ناقابل برداشت اذیت کے شکنجے میں جکڑے جانے کے بعد اس نے یہ قتل مان لیا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر پلاس کا منہ کھولا اور انورے کے جسم کے نازک حصوں کا امتحان لینا چاہا، مگر میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے انورے کے منہ پر چھینٹے دیتے ہوئے کہا، اچھا چل شہوار کے بارے میں بتا، جو کچھ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد انورے نے اذیت سے کراہتے ہوئے اور رک رک کر ٹوٹے پھوٹے فکروں میں جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ شہوار کے کمرے میں گھس کر اس کو بے دردی سے قتل کرنے والا انورہ ہی تھا۔ اس قتل کے بارے میں چودھری عزیز کی منصوبہ بندی تو شاید پہلے سے جاری ہو، مگر اس کا فوری پروگرام میرے اور شہوار کے جھگڑے کے فوراً بعد بنا۔ چودھری عزیز بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا، اس کے اندر کئی برس سے انتقام کا افرید پرورش پا رہا تھا۔ یہ افرید کسی مناسب ترین وقت کی تلاش میں تھا۔ اس رات یہ مناسب ترین موقع اسے مل گیا۔ شہوار کے ساتھ جھگڑے کے دوران میں جذباتی ہوا تھا اور تیش کے عالم میں میرے منہ سے اسے مار دینے کی دھمکی نکلی تھی۔ چودھری نے اس صورتحال سے فوری فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور 1 ہی گھنٹے کے اندر اپنے خاص خدمتگار انورے کو موت کے فرشتے کا روپ دے دیا۔ انورے نے نہایت بے دردی سے شہوار کے نازک جسم پر چاقو کے پے در پے وار کیے تھے۔ اس نے شہوار کا سر اپنی بغل میں لے کر اس کا منہ اتنے زور سے دبائے رکھا تھا کہ وہ بدقسمت آواز تک نہیں نکال سکی تھی۔ بعد میں جب انورے کو یقین ہو گیا کہ اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، تو وہ اسے گھسیٹ کر قریبی کمرے میں لے گیا اور لاش چارپائیوں کے پیچھے ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں واپس آ کر اپنی انگلیوں کے نشان وغیرہ صاف کیے۔ اسی کارروائی کے دوران میں اس کی نگاہ طلائی ہار پر پڑی اور اس نے وہ موقع سے اٹھا لیا۔ دکھ کی بات یہی تھی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں صرف چند قدم کے فاصلے پر دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ انورے کے تفصیلی بیان سے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں بڑی حسرت سے سوچنے لگا، اگر خود پر حملے کے وقت شہوار تھوڑی بہت آواز نکال پاتی تو شاید میں جاگ جاتا اور اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ بہرحال اس قسم کے بڑے المیے کے بعد اس طرح کے خیال تو ذہن میں آتے ہی ہیں۔ شہوار کے قتل کے بعد جو کچھ ہوا، چودھری عزیز اور انورے وغیرہ کی منشا کے عین مطابق تھا۔ الزام میرے اوپر آیا۔ پھر ایک اور گڑبڑ ہوئی۔ میں نے بے وجہ میاں وارث کو گرفتاری نہیں دی اور تیمور سمیت پولیس کی حراست سے نکل گیا۔ سمینہ کے بیان نے میرے خلاف کیس مزید مضبوط کر دیا۔ وہ بیچاری وہی کچھ بتا رہی تھی جو اس نے دیکھا تھا، مگر اس کے دیکھنے اور اصل واقعے میں بہت فرق تھا۔ اب شہوار کے قتل کو تو انورہ مان گیا تھا،
مگر سمینہ کی موت ابھی تک معمہ تھی۔ میں نے اگلے 1.5 گھنٹے میں کافی کوشش کی مگر انورہ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ قتل بھی چودھری عزیز نے ہی کروایا ہو، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی چودھری عزیز نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ سمینہ کے قتل کے علاوہ 1-2 مزید سوال بھی حل طلب تھے۔ چودھری عزیز نے ایک خطرناک ترین گیم کھیلا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو 1-2 موقع ایسے آئے تھے جب وہ پولیس کے ہاتھوں مجھے گرفتار کروا سکتا تھا یا مجھ پر بھی قاتلانہ حملہ کروا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرے، وہ بے جی اور عارفہ کو پناہ بھی فراہم کر رہا تھا۔ اگر اس کا ارادہ ہوتا تو چند گھنٹے کے اندر پولیس یہاں کیکراں والی پہنچ سکتی تھی۔ والدہ اور عارفہ کو گھسیٹ کر تھانے لے جایا جا سکتا تھا۔ چودھری ان کو تحفظ کیوں فراہم کر رہا تھا؟ کیا یہ بھی اس کی سیاست بازی کا حصہ تھا؟ کیا وہ میری بربادیوں کے حوالے سے اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتا تھا؟ بلقیس اور دیگر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے آخر تک میرا اور میرے گھر والوں کو ساتھ دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انورے کو ہم جتنا نچوڑ سکتے تھے نچوڑ چکے تھے، اس سے زیادہ اس کے اندر سے کچھ نکلنے نہیں والا تھا اور اس کی جان ہم نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ عدالت اور قانون کا کام تھا۔ ہم نے 1 گھنٹے میں تیزی سے چند فیصلے کیے اور میں واپس اپنی پناہ گاہ یعنی سائیں ملنگے کے پاس قبرستان جانے کو تیار ہو گیا۔ تیمور کو یہیں اختر کے گھر رہنا تھا اور انورے کو بیوی سمیت اپنی نگرانی میں رکھنا تھا، لیکن آخری وقت فیصلہ بدل گیا اور انورے کی نگرانی اختر اور اس کے ایک نوکر کے سپرد کر دی گئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم نے پھر گھوڑوں پر ایک طویل سفر کیا اور واپس اپنی پناہ گاہ پہنچ گئے۔ قبرستان کے اندر جنتر کے بے شمار درختوں میں سائی ملنگے کی کٹیا پوری طرح چھپی رہتی تھی۔ وہ صبح منہ اندھیرے باداموں والی بھنگ گھوٹنے میں مصروف تھا۔ ڈنڈے سے بندھے ہوئے گھنگرو چھن چھن کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ یہاں بیٹری سے چلنے والا ایک ریکارڈر ٹیپ بھی موجود تھا۔ سائیں کا ایک چیلا اشتیاق رانجھا اس ٹیپ پر بلے شاہ کی کافیوں کی کیسٹ چلاتا رہتا تھا یا پھر لوک گیت ہوتے تھے۔ اس وقت بھی ٹیپ چل رہا تھا اور آواز گونج رہی تھی، صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ میری آمد کے ساتھ ہی میرا محسن شاہ نواز بھی جاگ گیا۔ ہم دونوں علیحدہ کمرے میں جا بیٹھے۔ میں نے شاہ نواز کو ساری بات بتائی اور اس کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ شاہ نواز کے خیالات چودھری عزیز کے بارے میں کبھی بھی اچھے نہیں رہے تھے، مگر عزیز اور شاہ نواز کے بڑے بھائی نشاط میں اچھے تعلقات تھے، اس لیے شاہ نواز اس حوالے سے خاموش رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ پوری رودات سن کر شاہ نواز کی آنکھیں بھی جلنے لگیں۔ میری طرح اس کے ذہن میں بھی وہی سوال پیدا ہوئے۔ وہ کہنے لگا، اگر عزیز اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر اس نے تمہیں پکڑوانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دوسری بات کہ وہ تمہاری والدہ اور بہن کی پوری طرح حفاظت کر رہا ہے، یہ ساری باتیں وہ خود ہی بتائے گا۔ میں نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بجائے یہاں سے بھگانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس میں عزیز کو اپنے کچھ فائدے نظر آتے ہوں۔ میں نے اور شاہ نواز نے اسی وقت مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد شاہ نواز نے ایک بندے کو فوری طور پر پیغام دے کر راجوال چودھری عزیز کی طرف بھیجا۔ اس بندے کے پاس میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مختصر خط بھی تھا۔ اس خط میں میں نے چودھری عزیز کو بتایا تھا کہ میں اس کے پروگرام کے مطابق غلام خان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اگر آج کسی طرح وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ توقع کے مطابق ہماری اس کوشش کا نتیجہ مثبت نکلا۔ چودھری عزیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کل رات کیکراں والی گاؤں میں میری ملاقات اس کے ہرکارے انورے سے ہو چکی ہے اور انورے نے رات بھر الٹا لٹکنے کے بعد بہت کچھ اگل دیا ہے۔ چودھری عزیز شام کے فوراً بعد ہی ہمارے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک دوست کی کار میں آیا تھا، رونق علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کار ڈرائیور کے طور پر فیاض میواتی آیا تھا۔ رونق علی کو ہلکا پھلکا بخار تھا، تہ در تہ گرم کپڑوں کی وجہ سے وہ اور بھی موٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ جپھی بلکہ جن جپھا ڈال کر مجھ سے ملا اور بہت دیر تک گلے لگا رہا۔ یار خاورے، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا گئے ہو؟ ساری رونقیں شونقیں ہی اپنے ساتھ لے گئے ہو۔ اب کون مجھے پرہیز شریز بتائے گا اور میری صحت کا خیال رکھے گا؟ پرہیز بتانے سے بھی تمہارا کون سا بھلا ہو جاتا ہے رونق بھائی، بس تمہارا مزہ ہی کرکرا ہوتا ہے۔ چلو کچھ ہوتا ہی تھا نا، اب سنا ہے تم کہیں اور جا رہے ہو۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں بھیجنے والے۔ میں نے چودھری عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری بڑے تدبر سے بولا، میں بھی کہاں بھیج رہا ہوں، بس حالات بھیج رہے ہیں۔
لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے خاور، بہت جلد ہم یہاں سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب جلد ہی کچھ ہو سکے گا، میں نے مایوسی سے کہا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔